गर्ल्स कॉलेज की कैंटीन में फातिमा ने अपनी क्लास फेलो से कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम सबका बिल मैं अदा करूं? लड़कियों ने चीख कर कहा कि हाँ चाहती तो हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हम सब का बिल अदा करने वाली नहीं हो। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, एक शर्त पर, मैं खाने का सारा बिल खुद पे करूंगी। लड़कियों ने चेक करके कहा कि कौन सी शर्त? इस पर फातिमा ने कहा कि वो जो सामने कैंटीन का बावर्ची खड़ा है, इसके मुंह पर थप्पड़ मारना पड़ेगा। तमाम लड़कियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन कंवल ने कहा कि मैं करूंगी तुम्हारा चैनल पूरा। वो अपनी जगह से उठी और जाकर 65 साल बूढ़े बावर्ची के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। कैंटीन में मौजूद सारे लोग कंवल की इस हरकत पर हैरान थे और एक लड़के ने तो कंवल को डांट कर कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? ये शख्स तुम्हारे बाप की उम्र का है और तुमने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। इस पर कंवल ने ड्रामा करते हुए कहा कि ये शख्स सुबह से मुझे घूर रहा है। मैंने इसे प्यार से समझाया, बहुत कोशिश की कि ये ऐसी हरकत ना करे, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा, तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ा। बूढ़ा बावर्ची कंवल के इस झूठ पर हैरान हुआ। खैर, इसने कंवल से कोई बहस न की और सिसकियां लेकर रोने लगा। घर जाकर इसने अपने बेटे को बताया कि कॉलेज की एक लड़की ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और फिर मेरे मुंह पर तमाचा मारा। बेटा, ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि किसी लड़की ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। बावर्ची के बेटे ने अपने बाप से वादा किया कि मैं आपकी बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। इसने बड़ी कोशिश के बाद कंवल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और फिर इसके साथ शादी की। शादी की पहली रात ही दूल्हा ने एक अजीब काम किया। इसने कंवल से कहा कि आज कंवल फिर जल्दी में थी और अपनी माँ पर चीख रही थी कि जल्दी से नाश्ता तैयार करवा दो, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। अगर कॉलेज की बस मिस हो गई तो मुझे रिक्शे पर कॉलेज जाना पड़ेगा। इसने जल्दी से नाश्ता किया और फिर भागना शुरू कर दिया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। आज फिर इसकी कॉलेज की बस मिस हो गई, मगर आज किसी सूरत वो क्लास मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक ज़रूरी टेस्ट था और टेस्ट में गैरहाजिरी की सूरत में इसे जुर्माना अदा करना पड़ता। इसने किराए पर रक्शा लिया और कॉलेज की तरफ रवाना हुई। कंवल का बाप अपनी बीवी को डांट रहा था कि मैंने कई बार तुमसे कहा है कि मेरी बेटी को कॉलेज वक्त पर जाना होता है, लिहाजा नाश्ता जल्दी बनाया करो। जिस पर इसकी बीवी ने चलाकर कहा कि अगर मैं नाश्ता वक्त से पहले बनाऊं तो वो कहती है कि ठंडा हो गया। ऐसा करें, आप अपनी बेटी के लिए किसी बावर्चन का इंतज़ाम कर लें जो इस वक्त पर खाना तैयार करके दे। ये सुनकर सऊद साहब मुस्कुराने लगे और बीवी से कहा कि नाराज़ क्यों होती हो? जितनी मुझे मेरी बेटी अजीज़ है, इतना ही मैं तुम्हारा भी ख्याल रखता हूँ। तुम तो जानती हो कि हमारी अकल होती है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, हर वक्त इसके चेहरे पर मुस्कान रहे। छोटी छोटी बातों पर ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है। बस तो मेरी बेटी की बातों को माइंड ना किया करो। इस पर बीवी ने कहा कि सऊद साहब, मैं माँ हूँ, मैं तो इसकी बातें बर्दाश्त कर लूँगी, मगर हकीकत ये है कि आपने अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रखा है। अभी भी मौका है, आप अपनी बेटी को समझा लें, इसकी कुछ तरबियत कर लें। कल को इसने किसी दूसरे घर में भी जाना है, क्या पता कल इसे वैसा माहौल मिलता है भी या नहीं, क्योंकि माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पराए घर के लोग और होने वाला शोर कैसा होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कमल रक्शे में जा रही थी, जबकि इसने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर कोई लड़का इसका पीछा कर रहा है। ये पहली बार नहीं था। कमल ने महसूस किया कि ये लड़का अक्सर औकात कॉलेज बस का भी पीछा करता है। वो तो चाहती थी कि लड़के से बात करे और जानने की कोशिश करे कि वो इसका पीछा क्यों करता है, लेकिन इसे किसी किस्म का मौका नहीं मिल रहा था। कंवल ने इशारों इस लड़के से इसका नंबर मांगा तो वो खुश हुआ। इसने जेब से एक पर्ची निकाली और फिर रक्शे की सीट पर फेंक कर चला गया। कंवल के पास इस लड़के का नंबर आ चुका था। कंवल इस लड़के को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अपने तरीके से। कंवल ने इसे कॉल की और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसका तुम दिन रात पीछा करते हो। ये सुनकर लड़का काफ़ी खुश हुआ। फिर कंवल ने इस लड़के से नाम पूछा तो इसने कहा, मेरा नाम आमर है, मैंने आपको कॉलेज के गेट पर देखा था, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और दोस्ती करना चाहता हूँ। कंवल ने कहा कि मैं लड़के और लड़की की दोस्ती की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो बताओ। ये सुनकर आमर काफ़ी खुश हुआ और कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। कंवल ने आमर से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, फलां होटल में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी।
آج عامر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ پچھلے 2 سال سے وہ جس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، آج خود وہ اس لڑکی سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اس نے بڑی خوشی اس کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ عامر بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا تو کنول اس سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھی۔ وہ سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کنول اس سے کہنے لگی، دیکھو عامر، تم پڑھے لکھے انسان ہو۔ اگر میرے والدین کو پتہ چل گیا کہ میں جہاں کسی لڑکے سے ملنے آئی ہوں تو وہ نہ صرف مجھے میرا نام کالج سے نکلوا دیں گے بلکہ گھر سے باہر جانے پر بھی پابندی ہوگی۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تم میرا پیچھا کیوں کرتے تھے؟ عامر نے مسکرا کر کہا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ کنول کہنے لگی، تم تو مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے جبکہ شادی کی بات تو میں نے خود کی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کنول نے ایسا کام کیا کہ سارے ہوٹل والے حیران ہو گئے۔ اس نے گرم گرم چائے کی پیالی اٹھائی اور عامر پر پھینک دی۔ وہ چیخ رہا تھا کیونکہ چائے کافی گرم تھی۔ بیوقوف لڑکی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا؟ اس کے شور پر ہوٹل میں موجود لوگ جمع ہونے لگے تو کنول نے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، یہ شخص پچھلے کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں جہاں جاتی یہ میرے پیچھے پیچھے آتا۔ اب آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اسے ایک ایسا سبق سکھاؤ کہ یہ زندگی میں کسی لڑکی کا پیچھا نہ کر سکے۔ ایسے موقع پر تو ہر کوئی بھائی بننے کے لیے تیار ہی رہتا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور عامر کی پٹائی شروع کر دی۔ اتنا مارا کہ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہ تھا جہاں پر اسے چوٹ نہ لگی ہو۔ کنول نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور دل میں سوچنے لگی کہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکی کا پیچھا تو نہیں کرے گا، یا پھر کم سے کم میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی طرف سے عامر کو سبق تو سکھا لیا، مگر عامر اپنی ذلت کیسے بھولنے والا تھا۔ اس نے فون پر کنول کو دھمکی دی کہ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا، اور ایسا بدلہ کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ گھر جا کر کنول نے بڑے فخریہ انداز میں اپنے باپ کو بتایا کہ ابا، میں نے ایک لڑکے کی پٹائی کروائی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ اسے شاباش دے گا، مگر مسعود صاحب تو یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی، کون تھا اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ کنول نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا۔ یہ لڑکا کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ سن کر مسعود صاحب کو غصہ آیا اور بیٹی سے کہنے لگا کہ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اتنی بڑی بات اپنے باپ سے چھپائی اور خود ہی اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکے کو کیسے سزا دینی ہے۔ تمہاری ماں کے خدشات ٹھیک ہی تھے بیٹی، کبھی کبھی اتنی جرأت اور بہادری نقصان پہنچاتی ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ عورت کو کسی صورت بھی بہادر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہادری میں وہ اپنی عزت بھی گنوا سکتی ہے۔ اب وہ لڑکا خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ پہلے سے زیادہ تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس پر کنول اپنے باپ کو تسلی دینے لگی کہ ابا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے لوفر لوگ کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مسعود صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کوئی بڑا فیصلہ کرتے وقت اپنے باپ کو مت بھولنا۔ میں تمہارا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست بھی ہوں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھا کرو، ہر زندگی میں کبھی کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ کنول مسکرا کر اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کالج کینٹین میں تمام لڑکیاں جمع تھیں۔ انہوں نے مزے سے لنچ کیا اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے حصے کے پیسے بیگ میں نکالنے لگے۔ فاطمہ کو ایک شرارت سوجی اور اس نے تمام دوستوں سے کہا کہ اپنے اپنے پیسے واپس اپنے بیگز میں رکھو، کیونکہ لنچ کے پیسے میں ادا کرنے والی ہوں۔ یہ سن کر تمام لڑکیاں حیران ہوئیں، کیونکہ اس سے پہلے فاطمہ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فاطمہ کی تعریف کرتے، فاطمہ نے کہا کہ لیکن ایک شرط ہے۔ لڑکیاں حیران ہوئیں اور اس کا منہ تکنے لگیں۔ پھر فاطمہ نے کہا کہ کون سی شرط؟ فاطمہ نے کہا کہ آج لنچ کا بل 5,000 روپے بن رہا ہے، میں یہ سارے پیسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میں سے ایک لڑکی وہ سامنے جو کنٹین کا باورچی کھڑا ہے اس کے منہ پر تھپڑ مارنا ہے۔ فاطمہ کی یہ بات سن کر تمام لڑکیاں حیران ہوئیں اور صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، مگر کنول نے اپنی دوستوں سے کہا کہ ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا کہ فاطمہ اپنی جیب سے پیسے نکالے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باورچی کی طرف جانے لگی۔ فاطمہ کو اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ کنول ایسا کرے گی، لیکن اس نے کیا۔ اس نے بوڑھے باورچی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔
کنٹین میں موجود ہر شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کنول نے ایسا کام کیا تھا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ کنٹین میں موجود ایک نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کنول کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی اپنے باپ کی عمر کے شخص کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ میں پرنسپل صاحب کو تمہاری شکایت ضرور لگاؤں گا۔ کنول نے اس لڑکے سے کہا، آپ میری شکایت ضرور لگائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص کئی دنوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کنٹین میں آنا ہماری مجبوری ہے، مگر جب بھی میں ادھر آتی ہوں یہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا ہے۔ ایک دو بار میں نے زبان سے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید یہ میری بات نہ سمجھ پائے۔ آج پھر یہ مجھے گھور رہا تھا تو میں نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے باورچی نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں تو اس نے ایک تھپڑ مارا اور دوسرا مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ جب شکایت پرنسپل تک پہنچی تب کنول نے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سب نے مل کر اس بات کی گواہی دی کہ کنول کا قصور نہیں۔ دراصل وہ بوڑھا باورچی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا تھا اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ آج باورچی جب گھر آیا تو اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حسن نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ حسن اپنے ابا کے قریب آیا اور کہا، ابا اس سے پہلے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ باپ پہلی بار اپنے بیٹے کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا کہ کالج کی ایک لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور مجھے تھپڑ بھی مارا ہے۔ بیٹا، کالج کی جتنی لڑکیاں ہیں سب کو میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی مگر میں بیٹی کی عظمت سمجھتا ہوں، مگر اس لڑکی کے رویے نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ حسن نے جب یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ بیٹا، میں پچھلے 20 سال سے اسی کالج کی کنٹین میں کام کرتا ہوں۔ خدا را ایسا کچھ مت کرنا کہ مجھے وہ کنٹین بند کرنی پڑے۔ حسن اس وقت خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں کئی قسم کے خیالات آنے لگے۔ وہ اپنے باپ سے بہت حقیقت رکھتا تھا، مگر آج پہلی بار اس نے اپنے باپ کو بہت افسردہ حال میں دیکھا۔ حسن کا دوست اسی کالج میں ایک کلرک تھا۔ اس نے اپنے دوست کے ذمہ لگایا کہ کسی طرح مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ کنول کون سی لڑکی ہے، اس کا گھر کہاں ہے اور اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ کلرک نے حسن کو ساری انفارمیشن دی۔ حسن نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس لڑکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کسی طرح اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا، لیکن ناکام ہوا۔ حسن کی ایک کزن اسی کالج میں پڑھتی تھی، گو کہ وہ کنول سے سیریس تھی، لیکن حسن نے اپنی کزن کی مدد لی اور اسے کچھ لکھا پڑھا کر کنول کے پاس بھیجا۔ بریک ٹائم میں وہ لڑکی کنول کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں آپ کو جانتی ہوں لیکن شاید آپ مجھے نہیں جانتے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں اور میں بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی آپ کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں میرے بھائی نے آپ کو کہاں دیکھا، لیکن جب سے دیکھا ہے بس دن رات آپ کی خیالوں میں رہتا ہے۔ پھر اس نے کنول کو ایک ڈائری دکھائی اور اسے بتایا کہ یہ ڈائری آپ خود پڑھ لیں۔ پچھلے 2 سال سے آپ کی محبت میں اس نے یہ ڈائری لکھی ہے۔ کنول نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ضروری تو نہیں جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل سے لگا لوں، میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ اس لڑکی نے کنول سے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن بس اتنی سی گزارش ہے کہ آج یہ ڈائری اپنے ساتھ لے جائیں اور کل مجھے واپس کر دیجیے گا۔ بس رات کو تھوڑا بہت جتنا ممکن ہو اس ڈائری کو پڑھ لیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک لڑکا کسی کو اتنا کیسے چاہ سکتا ہے۔ کنول نے وہ ڈائری اس لڑکی سے لے لی اور پھر رات کو اسے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے آپ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ کوئی کسی کو اتنا کیسے چاہ سکتا ہے۔ اسے ان الفاظ میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ ساری رات وہ اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی، حالانکہ اس نے تو حسن کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج پھر اسے ناشتے میں دیر ہو گئی اور کالج کی بس چھوٹ گئی۔ وہ بس سٹاپ پر لوکل بس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ اتفاق سے حسن بھی اس سٹاپ پر موجود تھا اور کنول کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن ابھی تک یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی کھڑی ہے اسی نے اس کے باپ کو کالج میں ذلیل کیا تھا۔ اچانک بس سٹاپ پر عامر کنول کے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ غسیلی نظروں سے اس نے کنول کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تمام لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا اور مجھ پر گرم چائے ڈال دی اور میرے جسم کو جلا ڈالا۔ اس نے کنول پر پستول تان لیا اور کہا کہ اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ پھر اپنی جیب سے ایک بوتل نکالی جس میں تیزاب تھا۔ اس نے تیزاب کی بوتل ہاتھ میں لہرا کر کہا کہ آج میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا،
تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور جب آئینے میں اپنی شکل دیکھو گی تو خود سے بھی نفرت کرو گی۔ وہ کنول پر تیزاب ڈالنے ہی والا تھا کہ حسن نے عامر کو دبوچ لیا۔ کافی دیر تک دونوں کی لڑائی ہوتی رہی، لیکن حسن نے عامر کو اتنی مضبوطی سے جکڑا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پسٹل اور تیزاب چھین لیا۔ باقی لوگ بھی حسن کی مدد کے لیے آگے اور پھر عامر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کنول نے حسن کا شکر ادا کیا اور کہا، آپ کی وجہ سے میں بہت بڑے نقصان سے بچ گئی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید یہی کرتا، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کنول وہاں سے اپنے کالج گئی اور اس لڑکی کو ڈائری واپس کی اور کہا کہ میں مانتی ہوں آپ کا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر میرے دل میں کوئی اور بستا ہے، ایک ایسا لڑکا جس کو پہلی بار میں نے دیکھا۔ ہم تو اجنبی تھے، وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن میری خاطر اس نے اس آوارہ لڑکی سے دشمنی مول لی، ایک ایسے وقت میں میری مدد کی جبکہ میری جان کو بہت خطرہ تھا۔ وہ حسن پر اپنا دل ہار چکی تھی۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، پھر اس نے لڑکی کو بس سٹاپ والا سارا واقعہ بتایا، مگر بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ ڈائری لکھنے والا اور بس سٹاپ پر اس کی مدد کرنے والا حسن ایک ہی شخص ہے، تب وہ حسن پر فدا ہو چکی تھی۔ وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن چکا تھا۔ اس نے حسن کی کزن سے کہا کہ میں حسن سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اور پھر اس لڑکی نے حسن سے کنول کی ملاقات کروائی۔ کنول نے حسن کا ایک بار پھر شکر ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے پہلی بار مجھے کہاں دیکھا تھا جو میری محبت میں ایک ڈائری لکھ لی، اور 2 سال تک انتظار کیوں کرتے رہے، اپنی محبت کا اظہار کیوں نہ کیا؟ حسن نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں تم مجھے ٹھکرا نہ دو، بس اس خوف کی وجہ سے میں نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، مگر ہر چیز کا ایک خاص وقت ہوتا ہے اور میرے خیال میں وہ وقت اب آ چکا ہے۔ وہ مختصر ٹائم کے لیے ایک دوسرے سے ملے تھے، اور اس وقت میں کنول نے جاتے وقت حسن سے فقط اتنا کہا تھا کہ آپ اپنے والدین کو ہمارے گھر لے آئیں۔ یہ کہہ کر وہ شرماتی ہوئی جلدی جلدی وہاں سے رخصت ہوئی، مگر حسن دل ہی دل میں کافی خوش تھا کہ جس لڑکی نے اب میرے باپ کو رسوا کیا، اس کے حصے میں اب خوشیاں نہیں بلکہ غم ہی غم آنے والے ہیں۔ اس سے ابھی تک خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کنول کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اب کنول اس کی دسترس میں ہوگی، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ حسن کی کنول کے ساتھ شادی طے ہوئی، اور شادی کی پہلی رات حسن نے ایک عجیب حرکت کی۔ کنول دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ حسن نے اپنا موبائل آف کیا اور پھر گھر سے باہر چلا گیا۔ ساری رات وہ گھر سے باہر رہا جبکہ کنول کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی۔ صبح ہوئی تو وہ گھر واپس آیا تو کنول نے بے چین ہو کر پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ حسن نے بڑی ہی بے نیازی سے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ کنول کو حسن کا یہ جواب ناگوار گزرا، مگر وہ خاموش رہی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حسن نے کنول سے کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، جلدی جاؤ ورنہ میں دھکے دے کر تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ کنول حیران تھی کہ اسے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بار بار حسن سے کہہ رہی تھی کہ اب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حسن نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک بدتمیز لڑکی ہو اور تم نے میرے باپ کو تھپڑ مارا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے شادی بھی تم سے اسی لیے کی کہ تمہاری خوشیوں کو آگ لگا دوں اور شادی کے دوسرے دن تجھے طلاق دے دوں۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، شام تک طلاق نامہ پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر کنول کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب اس نے محسوس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی۔ کنول گھر جانے کے بجائے سیدھی حسن کے والد کے پاس گئی اور اس کے پیروں میں گر کر رو رو کر اس سے معافیا مانگنے لگی۔ حسن کا باپ اپنی جگہ پر ساکت رہا اور کنول یہی سمجھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئی کہ شاید اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ کوئی اسے معاف نہیں کر رہا تھا۔ جہاں وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھی، وہاں بار بار وہ حسن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ حسن کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی خوف کے ساتھ وہ جی رہی تھی کہ حسن ہاتھ میں طلاق نامہ لے کر ہمارے گھر آئے گا اور مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ آج حسن اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر آیا اور اس کا دل کانپنے لگا اور یہی سمجھ رہی تھی کہ مجھے اپنے باپ کے سامنے ہی حسن طلاق دے گا۔ خدا ہوں آستہ ابا کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ مگر وہ کنول کو لینے آئے تھے۔ جب حسن کے باپ نے شفقت بھرا ہاتھ کنول کے سر پر رکھا اور کہا کہ ہم بس تمہیں یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ ادب زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، جس آدمی میں ادب نہیں پایا جاتا وہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ آج کنول کا زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا تھا۔ وہ اس دن بہت روئی تھی جب حسن کے باپ نے کنول سے کہا تھا کہ بیٹی میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جس دن تجھ سے یہ نادانی ہوئی تھی، بلکہ میں تو پچھتا رہا تھا کہ مجھے یہ بات اپنے بیٹے کو نہیں بتانی چاہیے تھی، کیونکہ بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں۔ میری بیٹی 5 برس کی عمر میں مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں جب بھی کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں تو اسے اپنی بیٹی سمجھ کر دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کی بیٹیوں کو خوش رکھے اور اس کے نصیب اچھے کرے۔